शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, एक दिन पहले एंटी करप्शन डे आलमी सतह पर मनाया गया और अमेजिंग चीज ये है कि पाकिस्तान में हमने शहबाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में एंटी करप्शन डे मनाया। पंजाब में हमने यही एंटी करप्शन डे परवेज इलाही साहब की सरपरस्ती में मनाया। अगर आप केपी चले जाएं तो वहां हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरपरस्ती में यह दिन मनाया। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी हालात थे। इस तमाम बात का जो अब तक मैंने किया आज के प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान की मौजूदा सबसे बड़े मसले के हवाले से, जो कि हमारी बदहाली और हमारी मुआशी ज़बूहाली का मसला है। अनफॉर्चुनेटली रूमर्स बहुत ज्यादा हैं। कोई कहता है हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, हम इकोनॉमिकली बैठ गए हैं, हमारा खड़ा होना मुमकिन नहीं है। ये तमाम चीजें हैं, ये चलती रहेंगी। लेकिन मेरे लिए की कंसर्न आज अपने डीप फॉल्ट को तलाश करना है। हम आज डीप फॉल्ट तलाश करना चाहेंगे, उस जड़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो हमारी मुईशत में बर्बादी की हमेशा वजह बनती है। हम जानते हैं उन वजूहात को, लेकिन हम उनको ठीक नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते उनको समझेंगे। अपने तालीमी मामलात, अपनी स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस, उनके मसाइल, उनके डीप फॉल्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं। काशिफ अनवर साहब जी, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर हैं। और सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि अपनी कौम के लिए, अपने प्यारों के लिए, मेरा ये बिलीव है और अल्लाह करे मैं गलत ना हूं कि जो बिजनेसमैन होता है वो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा होता है, क्योंकि मुईशत उनके दम से चल रही होती है। तो हम चाहेंगे कि मुईशत से बात का आगाज किया जाए। सर, डीप फॉल्ट्स क्या देखते हैं मुईशत में? देखिए, जो मैं समझता हूँ कि डीप फॉल्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का यहाँ पर फ़रोग ना पाना है, और शायद हमारी प्रायोरिटीज़ में कमी है। हमारी प्रायोरिटी है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, और नंबर 2 पे हमारी प्रायोरिटी है कि हमने अपनी इंपोर्ट को कम करना है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि प्रायोरिटी को चेंज कर लें। इंपोर्ट को कम करना है, उसको नंबर 1 पे ले जाएं, और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, उसको नंबर 2 पे ले आएँ। जब आप अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। अच्छा, वैसे आपको वाकई लगता है कि हम अपनी एक्सपोर्ट सही नीयत के साथ बढ़ाना चाहते भी हैं? हमने इक़दामात इसमें कौन से? मैं जाती तौर पे समझता हूं कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा ही नहीं सकते, और हम बढ़ा भी नहीं सकेंगे, चूंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंपनी है और कंट्री है, और सारी कंपनीज हमारी इंपोर्ट कर रही होती हैं। हमने तो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स बनाए ही नहीं है। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट भी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करके करेंगे तो हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकेंगे? वेरी ट्रू। जब तक आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपके रॉ मटेरियल्स, आपके फिनिश गुड्स यहाँ पर नहीं बनेंगे, आप एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते। छोटी सी मिसाल देता हूँ, 15 मिलियन बेल चाहिए हमारी टेक्सटाइल को, 5 से 6 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन है हमारे यहाँ पर, 10 मिलियन बेल हमने बाहर से इम्पोर्ट करनी है। हाउ इट कम्स कि आप बाहर से 10 मिलियन बेल मंगवाएं, फिर उसमें आप वैल्यू एडिशन भी उस तरह से न करें जिस तरह बांग्लादेश करता है। हम बिल्कुल, अगर इसका आप दूसरा सवाल ये करेंगे कि जी बांग्लादेश में भी तो नहीं कॉटन प्रोड्यूस होती, तो वहां पर भी तो इतनी बड़ी उसकी एक्सपोर्ट्स है। लेकिन बात यह है फिर उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। वहां औरत भी तो फिर किस तरह से काम कर रही है, वहां पर मुल्ला भी तो सिर्फ अपनी ड्यूटी ही अंजाम दे रहा है, वहां पर बाकी सेक्टर्स भी अपनी अपनी जगह पर हैं। आपने कई सारी चीजों को, कई रोगों को छेड़ दिया अचानक से। देखें, मैं इन सारों पर बारी बारी देखें, वी हैव टू सेट अवर प्रायोरिटीज कि हमने करना क्या है। और देखें, दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि हमें अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करना है। मुझे आपके इस प्रोग्राम में इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स कम भी देता है, उससे रिक्वेस्ट करें कि इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इस मुल्क के अंदर 2 फैक्ट्रियां और लगा ले, उससे बेहतरी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में हमने खुद विटनेस किया कि बड़ी सोसाइटीज, लाहौर की, कराची की, अब तो हर शहर में सोसाइटीज बड़ी बड़ी बन रही हैं और बड़े नाम हैं,
फैक्ट्री बेचकर, फैक्ट्री बंद करके जाके प्लॉट खरीद देते हैं क्योंकि एमएनएसटी वहां मिलती है और मल्टीप्लाई वैल्यू प्लॉट की होती है। जुल्म किया हमने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ कि हमने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को ख़त्म कर दिया। हमने जो हमने वहाँ प्रोड्यूस करना था, जो अल्लाह ने हमें नेमत दे रखी थी, हमने उसकी खुद नाशुक्री की कि हमें ये नेमत नहीं चाहिए, हमें गंदम नहीं चाहिए, हमें कॉटन नहीं चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए। तो जब फिर आप अल्लाह की नाशुक्री करते हैं तो निज़ाम कुदरत बहुत सख्त होता है। फिर जब वो आता है इंतकाम लेने पे, आया ना $30 बिलियन का नुकसान हो गया पानी का। अनफॉर्चुनेटली कुदरत क्या कहती है कि मेरे रास्ते में किसी चीज को ना लाओ। हमने बिल्डिंग्स उसके रास्ते में बनाई, जब आप बिल्डिंग्स उसके रास्ते में बनाएंगे तो जब कुदरत फिर बहा के ले जाती है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा और मेरे लिए ये की इंपॉर्टेंस है, मुझे नहीं पता कि आप उसको कितना करीब से देखते हैं और मैं इसको समझता हूँ ये डीप फॉल्ट है। कितनी बड़ी कोताही उस सरकारी मुलाजिम की है, वो चाहे किसी कैडर में काम करता है, चाहे वो चपड़ासी है, चाहे वो कोई बहुत ताकतवर आदमी है, जो यकम तारीख को तनख्वाह ना मिलने की सूरत में हड़ताल पे जाने की भी बातें कर सकता है और स्टेट को भी बुरा भला कह सकता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही वॉज द कस्टोडियन ऑफ द स्टेट। उसने तमाम चीजों को एक चैनल के थ्रू चलाना था। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं यहाँ पर इसका सवाल का जवाब ये दूंगा कि आप उसके खिलाफ एफआईआर कंज्यूमर के खिलाफ तो काटते हैं, उस इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ तो काटते हैं जो बिजली चोरी करता है और गैस चोरी करता है। क्या आपने कभी उस एसटीओ और एक्सीएन के खिलाफ भी एफआईआर काटी है जिसने गैस और बिजली चोरी कराई? आप आज उस एक्सीएन, उस एसटीओ और उस जरा दफ्तर के खिलाफ एफआईआर कटवाएं, फिर देखें कैसे आपकी चोरी रुकती है। तो देखें, उसके लिए एक हवाला मेरे पास है जी, कि आपने कभी एक डीसी के जाने के बाद दूसरे डीसी को पुराने डीसी के कच्चे चट्टे निकालते देखे? क्योंकि उसको भी पता है मैंने भी जाना है। एवरीवन हैज टू बी अकाउंटेबल। हम मुसलमान तो हैं, हम फिर वही बात, अल्लाह को तो मानते हैं, उसकी नहीं मानते। अगर हमें ये पता हो कि हमने रोज़े हशर भी जवाब देना है किसी को, तो शायद हमारी प्रायोरिटीज़ और शायद हमारा रहने का तरीका बदल जाए। लेकिन फिर यहाँ बात है, हमारी एजुकेशन का फॉल्ट है, हमारे मुलाज का फॉल्ट है जिन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि आप, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमें तो ये भी नहीं पता कि जब आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है तो अल्लाह अकबर कहना है और जब आपने उतरनी है तो सुभान अल्लाह कहना है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? मुझे किसने सिखाना था? इनफैक्ट मेरे ख्याल से पहली जिम्मेदारी तो पेरेंट्स। और पेरेंट्स कहाँ भेजते हैं? स्कूल। अगर पेरेंट्स ने नहीं सिखाया तो ये स्कूल को बताना चाहिए था हमें। बहुत सी एजुकेशन हमारे मुल्क में स्कूलिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो प्रिविलेज्ड क्लास जो है वो मेरे ख्याल से चंद हजार की तादाद में मिलेगी, ज्यादा हो जाएगा, कोई लाख सवा लाख बच्चे हो जाएंगे जो प्रिविलेज्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल से एजुकेशन लेकर निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वही बच्चे पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालने के लिए हमें ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। मेरे सरकारी स्कूल से ये बच्चे क्यों नहीं निकल सकते? हालांकि वहां पर उस्ताद को बर वक्त तनख्वाह मिलती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखें, इंट्रो में ही आप अपने सवाल का जवाब दे चुके हैं कि क्यों जब एक इंडस्ट्री एक प्राइवेट ओनर चला रहा होता है तो वो कामयाब रहती है और जब वो स्टेट चला रही होती है तो वो नाकाम हो जाती है। जितने सरकारी स्कूल हैं, देखें बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टेट की हेल्प करने को तैयार हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि एजुकेशन का सिस्टम ठीक हो जाए। और पहली जिम्मेदारी तो स्टेट की है ना कि स्टेट ने ये सारा कुछ करना है। Very true. अब बात ये है कि स्टेट, यस, मैं बिल्कुल स्टेट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल जो पॉइंट्स यहाँ उठाऊंगा, मैं किसी भी कमेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब तक आप पे तनकीद नहीं होगी या जब तक आपको आपकी खामी या मेरी जब तक खामी नहीं बताई जाएगी, मैं इसीलिए अपनी बात कर रहा हूं कि जब तक मुझे मेरी खामी नहीं बताई जाएगी तो मैं अपने आप को करेक्ट नहीं करूंगा। छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं अपनी वालदा से अक्सर ये कहा करता हूं कि सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है और अगर मैं पी रहा हूं और आप मुझे देखते हुए खामोश रहेंगी तो इसका मतलब है आपने मुझे नहीं रोका। जब आप मुझे रोकेंगी तो मुझे पता चलेगा कि सिगरेट पीना बुरी बात है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन कि हमें दूसरे को ये बताना है कि भाई देखें ये गलत हो रहा है, इसको करेक्ट कर लो। हम बहुत सेल्फिश हो गए हैं, हम बताते भी नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि शायद किसी को बता देंगे तो उसका भला हो जाएगा, नाराज नहीं, उसका भला भी हो जाएगा, उसका भला भी हो जाएगा, वो मुझसे आगे चला जाएगा। देखें यहाँ पर नाराजगी इशू नहीं है, यहाँ पर ये मसला है कि अगर मैंने इसको इसकी गलती या कोताही बता दी तो ये मुझसे आगे चला जाएगा। ये मुझसे आगे कैसे चला? हमारे यहाँ एक मिथ है, आई डोंट नो,
کہ اس میں کتنی ریالٹی اور کتنی وہ مضبوط میں تھے کہ اگلے 5 سال یا اگلے 10 سال جو بھی شخص گورنمنٹ میں آئے گا, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہوتی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہوتی ہے, زید بکر جو بھی ہے, اس کے لیے بہت ٹف ٹائم آنے والا ہے. اور 100 دن نکالنا شاید مشکل ہے اس معاملے کے ساتھ کہ جناب کر رہے ہیں اور ہو جائے گا. دیکھیں انشاءاللہ بینگ مسلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنا ہے. ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہوگا, یہ ہماری ہی کوتاہیاں ہیں, ہماری ہی غفلتیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلف. اس کی پھر مثال دیتا ہوں کہ دھاگے کی ریل ہوتی ہے, اس کے صرف 2 سرے ہوتے ہیں, ایک اوپر ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم اوپر والا نہیں کھول رہے ہیں, ہم نیچے والا کھول رہے ہیں. جب آپ نیچے والا کھولیں گے تو ساری ریل میں گنجل پڑ جائیں گے. تو ہمیں اوپر والا کھولنا ہے. آپ ایک ایک سرکل کو آپ ریزالو کریں, ایک ایک ایشو کو ریزالو کریں, لیئر بائی لیئر چلیں. دیکھیں اس وقت the need of the hour for the economy and for the industries and for Pakistan, آپ کے واٹر ریسورسز ہیں, آپ کے واٹر ریزروائرز ہیں, آپ کے ڈیمز ہیں, آپ کے ہائیڈل انرجی ہے. ہم نے کیا آج بھی کام شروع کیا ہے؟ ابھی 3 مہینے پہلے ہمارا 30 سے 40 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا. ہم ہر سال کئی بلین ڈالر کا وائٹ گولڈ سمندر میں پھینک دیتے ہیں. کیا ہم نے اس کو بچانے کا آج بھی سوچا ہے؟ آنسر از نو. اگلے 5-7 سال میں بھی سوچنے کا ارادہ نہیں رکھتے. تو پھر ٹھیک ہے, پھر قدرت کیوں آپ کا ساتھ دے؟ قدرت یہ تو کہتی ہے کہ میں رسپانسبل ہوں کہ میں نے رزق پہنچانا ہے, پر قدرت یہ بھی کہتی ہے کہ ہمت تو کرو, میری راہ میں نکلو تو صحیح, کھانے کے لیے کچھ تھوڑی سی ہمت تو کرو مانگنے کے لیے. Being a president of لاہور چیمبر آف کامرس, ڈیپ فالٹ جو آپ کا اکنامیکل سچویشن ہے, ویری اسپیسیفکلی آپ کے قرضوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جانے والی گورنمنٹ کو رسپانسبل ہونا چاہیے اس بات کے لیے کہ آپ نے یہ قرضے کیوں لیے اور کہاں لگائے. میں بالکل میٹروز, موٹر ویز, انڈر پاسز, اوور ہیڈس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن کیا اس سے آپ کی انکم جنریٹ ہوگی؟ آپ کی انفراسٹرکچر از ویری امپورٹنٹ فار, کیا اس سے ملک امیر ہوگا یا نہیں؟ یس, دس از دا پوائنٹ. انفراسٹرکچر بہت ضروری ہے, موٹر ویز بہت ضروری ہیں کہ آپ نے منڈی کو کھیت کے ساتھ ملانا ہے. موٹر ویز بہت ضروری ہیں کہ آپ نے رہائش کو انڈسٹریل ایریاز کے ساتھ ملانا ہے. پر بات یہ ہے کیا آپ نے موٹر وے بنانے کے بعد کوئی انڈسٹریل ایریا بنایا؟ آپ نے موٹر وے بنانے کے بعد منڈیوں, اپنی جو جگہ تھی زرخیز آپ کی, اس کو تو آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لے گئے. دس از دا نیڈ آف دا آر کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ پابندی لگ جائے. ہماری ایسی نرشڈ جو لینڈ ہے جہاں پر ایگریکلچر ہونا ہے, اس کو از دا نیڈ آف دا آر کہ اس کو سب سے پہلے ابھی روکا جائے. اور ایک اور بات, کنسٹرکشن از ویری امپورٹنٹ فار دا اکانومی. اگر کنسٹرکشن نہیں ہوگی تو آپ کی اکانومی موو نہیں کرے گی. آپ کے ایسے پروجیکٹس جب آپ کنسٹرکشن کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو اکانومی ہوتی ہے وہ موو کر جاتی ہے, کیونکہ آپ کی 60 سے 70 انڈسٹری جو ہے وہ کنسٹرکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اب اگر آپ مجھ سے حل مانگیں گے, اس وقت حل کیا ہے؟ دیکھیں میں تو ہر پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوں, میں گورنمنٹ کو بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ایمنسٹی از دا نیڈ آف دا آر. یو ہیو ٹو کنونس آئی ایم ایف کو کنونس کریں کہ ہمارا ایسا انڈکلیئرڈ پیسہ جو ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوا اس کو اکانومی کے اندر لائیں. اب آپ اگلا سوال یہ کریں گے کہ اس سے پہلے بھی تو اسٹیٹ نے بہت سی ایمنسٹیز دیں, اس کا جواب یہ ہے ایمنسٹیز ہمیشہ سوسائٹیز کے لیے ہوتی ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر میں آ گئی, آپ نے کوئی پلاٹ بنا لیا, آپ نے کوئی گھر لے لیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سسٹم میں لا کر اس کے لیے بھی ایمنسٹی دے دیں, مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پلاٹ آپ اپنے پاس نہیں رکھیں گے. الٹیمیٹلی اگر آپ وائٹ کریں گے اور آپ پلاٹ خریدیں گے تو آپ نے اس کو بیچنا ہے پروفٹ کے لیے. سرکولیشن آف منی بہت سلو ہے. دیکھیں اگر یہی آپ پروڈکشن پہ ایمنسٹی دے دیں کہ کسی نے کوئی کالا پیسہ چھپا کے رکھا ہوا ہے, پروڈیوس کرے اور باہر لے جائے. دیکھیں 1%, میں تو آپ کو یہ دے رہا ہوں نا, میں تو آپ کو چوائسیز دے رہا ہوں. میں یہ بھی آپشن دے رہا ہوں کہ جس کے پاس فارن ریزروز پاکستان میں جس شخص کے پاس ہیں, آپ اسٹیٹ یہ کہہ دے کہ یہ 2-3 سال کے لیے ہمیں دے دیں, ہم آپ کو پروفٹ بھی دیں گے, اس کے بعد یہ آپ کا پیسہ ڈکلیئرڈ ہو جائے گا. ہم 1 بلین کے لیے دیکھ رہے ہیں بھائی.
ابھی بھی ہم سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 4 بلین چاہیے. IMF کا مسئلہ ہے. دیکھیں میں آپشن دے رہا ہوں کہ جب آپ کو مرض ہوتا ہے تو کچھ اس کے ہوتے ہیں سولوشنز, یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. اگر ہم IMF کو کنونس کر لیں, اگر IMF کنونس ہو جائے تو ہم یہ آپشن دے سکتے ہیں. ہم اس پیسے کو, میرا مقصد, چلیں آپ اس کو ایمنسٹی نہ کہیں, میرا مقصد یہ ہے کہ پیسہ اکانومی کے اندر آئے اور پیسہ اکانومی کے اندر آ کر ریوالو کرے. جب پیسہ ریوالو کرے گا اکانومی کے اندر آ کر, اور دیکھیں ابھی سسٹمز جو ہے نا بہت انٹیگریٹڈ ہو گئے ہیں, بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں. پہلے جب ایمنسٹیز آتی تھیں تو پہلے CNIC آپ کا NTN نہیں ہوتا تھا, اب آپ کا CNIC NTN ہے. میں یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. کاشف انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, اور بہت قیمتی گفتگو چل رہی ہے. ڈیپ فالٹس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ وہ ڈیپ فالٹس ہیں جن کو جانتے سب ہیں لیکن ان کا شاید مختلف مجبوریاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ مجبوریوں سے پناہ عطا فرمائے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کاشف انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کاشف انور صاحب کی خوبصورتی یہ کہ ایک تو یہ نبض جانتے ہیں اس معاشرے کی, اور خاص طور پر جو ہمارے مالی مسائل ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں, یہ ان کے حوالے سے بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کو سمجھتے بھی ہیں. تو رہنمائی کے غرض سے ہم ان کے حضور پیش ہوئے ہیں اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کوئی نکلنے کا رستہ ہے. اگر ہے تو آپ کو پتا ہے, زید کو پتا ہے, بکر کو پتا ہے, تو سیانوں کو کیوں نہیں پتا؟ اور اگر نہیں پتا تو ہم مل کر ایک گھنٹی بجانے کی کوشش کرتے ہیں, نگارہ بجانے کی کوشش کرتے ہیں. کاشف بھائی ڈسکس کر رہے تھے مختلف ایشوز کو. میں چاہوں گا کہ ڈیپ فالٹ ویری اسپیسیفکلی ہمارے اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہے, ریلوے ہے جی خسارے میں, لیکن وہ ٹرین جو پرائیویٹ کی گئی وہ خسارے میں نہیں ہے, PIA خسارے میں ہے, لیکن دوسری کمپنیز جو پاکستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں, سیال کا نام لے لیں, الف بے جیم دال, وہ خسارے میں نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا سیال میں بھی 16,000 ملازمین ہیں؟ نہیں ہے. This is the point. جب 16,000 ملازمین پر سیاست کے چکر میں کیا بھرتی ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک اور بات ہے کہ آپ اور میں اس ملک کی ناکامی اور اس ملک کے اس حالت پہ لانے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہمیں اس یہاں پر لانے کے لیے ذمہ دار کوئی اور ہے. کیا فیصلے ہم نے کیے ہیں؟ سر وہ کون ہے؟ کیا فیصلے ہم سے پوچھ کر کیے گئے ہیں؟ ہم نے بھیجا ضرور ہے کہ یہ ہو گئے. دیکھیں ہم بزنس کمیونٹی بھی تو یہی روتی ہے کہ جب آپ ایک کوئی SRO دے دیتے ہیں تو آپ دینے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ SRO آ گیا ہے, اس کے بعد ہم سے مشاورت شروع کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں مشاورت پہلے کر لیں ہم سے, ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کس سیکٹر کا پرابلم ہے, اس کو آپ کیسے لے کے چلیں. ویڈیو اپالوجی بزنس کمیونٹی کا بھی سر ایک پرابلم ہے نا کہ بزنس کمیونٹی نے بھی دونوں گھر پکڑے ہوئے ہیں. ویڈیو اپالوجی ہر سیاسی جماعت کی بیک بون جو ہے وہ بہرحال بزنس کمیونٹی ہے, اور ہر تاجر ہر بزنس مین اپنی ضرورت کے معاملات کروا لیتا ہے اور وہ پارٹیز کر بھی دیتی ہیں, اور اس کے بعد جو برڈن آتا ہے تو دوسرا طبقہ ناراض ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے ہماری 22 سے 25 کروڑ عوام ہے. اب جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کتنے کروڑوں میں ہیں یا کتنے لیکن صرف سٹیئرنگ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی میں یہی تو بتا رہا ہوں, ہمیں یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس لہج پہ پہنچانے والے ہم نہیں ہیں, ہمیں اس لہج پہ پہنچانے والے ہمارے میں سے ہیں. ہاں یہ ٹھیک بات, ہمارے میں سے ہیں, ہم نہیں ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے, لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم آج بھی اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں it's never late, آج بھی دیر نہیں ہوئی. پنجابی میں کہتے ہیں ڈھلیا بیراندہ کچھ نہیں گیا, ابھی بھی سمیٹے جا سکتے ہیں, کچھ نہیں ہوا. ابھی بھی صرف ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر آ جائیں, چارٹر آف اکانومی کے اوپر آ جائیں, کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, ہماری پالیسیز نہیں بدلنی چاہیے. ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ ہم جب اپنی گورنمنٹ چینج کرتے ہیں تو پرائرٹیز شروع سے شروع کر دیتے ہیں. نو, ہمیں پرائرٹیز کی کنٹینیوٹی چاہیے ہے. یہ میرا فالٹ ہے کہ چاروں صوبوں میں 4 حکومتیں ہیں اور سینٹر میں الگ حکومت ہے, یہ میرا فالٹ تو نہیں ہے. 10 حکومتیں ہوں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ بیٹھ کر
چارٹر آف اکانومی ہمارا ڈیولپ کرنا چاہیے, اس پہ سائن کرنے چاہیے. ہمارے آنے یا جانے سے پاکستان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. Is it possible کہ چیمبرز آف کامرس جو ہیں پاکستان کی وہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور گورنمنٹ کو کنونس کریں, اور تمام حکومتوں کو, کیونکہ ہمارے پاس تو ہر جگہ چوچو کا مربع ہے نا, ان سب کو کنونس کریں کہ بھائی آؤ بیٹھو, ملک بچاتے ہیں معیشت بچانے کے بعد. میں نے کچھ روز پہلے ہم کچھ سیاسی دوست میرے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا حل بتائیں. میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ جتنے چیمبرز کے ممبرز ہیں وہ اسمبلیز میں بیٹھ جاتے ہیں, آپ باہر آ جائیں. یعنی یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جب آپ ہماری مشاورت سے ہی نہیں چلتے, وی آر دا اسٹیک ہولڈرز, آپ ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ اب پالیسی آپ بناتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شوگر کین کے ایریا کو کیوں بڑھایا اور کاٹن کے ایریا کو کیوں کم کیا؟ میں نے تو فیصلہ نہیں کیا نا. اب اگر اس کا امپیکٹ 10 ملین بیل کا عوام پہ آ رہا ہے تو یہ میرا قصور تو نہیں ہے. میں تو صرف رو سکتا ہوں, چیخ سکتا ہوں, میں تو صرف بتا سکتا ہوں, لیکن میں امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا, کیونکہ میں لاہور چیمبر جو ہے یا جتنے بھی چیمبرز ہیں, دے آر اے باڈی بٹوین دا اسٹیک ہولڈرز اینڈ دا گورنمنٹ. میں یہ تو شور مچا سکتا ہوں کہ ہماری مارکیٹوں میں آگ لگ جاتی ہے, میں اپنی کمیونٹی کو یہ تو کنونس کر سکتا ہوں کہ آپ فائر ہائیڈرنٹس لگائیں, پر میں واسا کو یہ کنونس نہیں کر سکتا کہ خدارا رینٹل نہ مانگو اور اس کی وجہ سے فائر ہائیڈرنٹس لگانے میں مسئلے نہ پیدا کرو. اگر واسا صرف فائر ہائیڈرنٹس لگانے دے ہمارے خرچے پہ, میں اپنے خرچے پہ کہہ رہا ہوں, لگائیں گے صرف رینٹل نہ, خرچہ بھی ہمارا ہوگا, فائر ہائیڈرنٹ بھی ہمارے ہوں گے, لیکن واسا ہمیں صرف 4 انچ کی پائپ کے اوپر لگانے دے. اب واسا ہی ہمیں نہ لگانے دے تو میرا قصور ہے. دیکھیں میں لاہور چیمبر میں بیٹھ کر ہر آنے جانے والے سے یہ کہہ رہا ہوں, سلام کے بعد میرا دوسری بات یہ ہوتی ہے, خدارا ڈاکومنٹ یور سیلف, خدارا اپنی ریٹرن کو فائل کرو, خدارا وہ پیسہ جو تم نے اپنے بچوں کے لیے یا ایسا ایسٹ یا ایسا کیپٹل جو اپنے بچوں کے لیے بچا رکھا ہے کہ اس کے اچھے برے وقت میں کام آئے گا, نہیں آئے گا. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ نہیں آئے گا, کیونکہ تم بیچ نہیں سکتے. میرا کام تو ہے کہ میں بجاؤں, یہ نکارا بجاؤں, شور مچاؤں کہ بھائی ڈاکومنٹ ہو جاؤ. دیکھیں میری ذمہ داری بینگ دا ہیڈ آف دا لاہور چیمبر پوری ہو جاتی ہے. اب اگر آپ میرے ممبر ہیں اور اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے آپ بری ذمہ ہیں کہ کاشف جب میں آپ کے پاس آیا یا جب میں آتا تھا تو آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ ڈاکومنٹ کرو. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری عوام کو کہتا ہوں کہ ایسا پیسہ, ایسا کیپٹل, ایسے ایسٹس جو ڈاکومنٹ نہیں ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں, وہ اسٹیٹ کے ہیں, وہ اسٹیٹ کے ہیں, آپ بیچ ہی نہیں سکتے. کیونکہ جیسے ہی آپ بیچیں گے تو اسٹیٹ آپ کو نوٹس بھیج دے گی کہ یہ آپ نے خریدا کہاں سے اور اب آپ بیچ کیسے رہے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. فار دس پوائنٹ میں یہ کہتا ہوں ایسے ایسٹس, ایسے کیپٹلز جو ڈکلیئر نہیں ہیں, دس از دا نیڈ آف دا آر, اس کو آپ ریگولرائز ہونے دیں اور اس کو سسٹم میں آنے دیں. دیکھیں اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چیزیں بیچنا چاہتے ہیں اور وہ اس کی جگہ پہ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں, لیکن آپ انڈسٹری کا بھی ایشو سن لیں. کیا آپ 60 روپے یونٹ پہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے؟ اور ایک اور بات, ہم صرف کاسٹ ہی نہیں میٹ ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیر آر اونلی 5 ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز. ہم نے تو خود لائن ڈرا کر دی ہے کہ چھٹا تو سیکٹر آ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی چھٹا 7واں 8واں سیکٹر آنا چاہتا ہے تو اس کو بھی تو فیسیلیٹیٹ کریں. اس میں ایک پرابلم آ جاتا ہے نا کہ آپ کے پاس جتنی پاور پرائسز رہا اور اس کے بعد جو پرائسز آف الیکٹریسٹی ہیں اور آپ کا ایک بیسک را مٹیریل ہے نا کہ اس کے بغیر تو آپ چل ہی نہیں سکتے. آپ نے ڈیم نہیں بنایا, آپ نے واٹر ریزروائرز نہیں کی, تو میرا قصور ہے. جو پروڈکٹ آپ یہاں بنائیں گے کمپیٹیٹیولی بنگلہ دیش آپ سے آگے چلا جائے گا, پرائس وہ اچھی دے دے گا. میں کیا کہتا ہوں, آج بھی واٹر ریزروائرز بنا لیں, آج بھی شروع کر دیں کہ ہم نے ڈیمز بنانے ہیں تو 10 سال کے بعد بن جائیں گے. ہم نے تو آج بھی کچھ نہیں کیا. میں تو پیچھے جا ہی نہیں رہا. اور ایوب خان کے بعد جو بنا سکتے تھے, وٹ آئی بلیو, میں غلط ہو سکتا ہوں, جنہوں مشرف صاحب بنا سکتے تھے. مشرف صاحب کے پاس ایبسولوٹ پاور تھی اس ملک میں, اور اس کے بعد وہ ایبسولوٹ پاور کنسنسس ہوا ہی نہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں ہماری تمام سیاسی پارٹیاں پاکستانی ہیں. ہم میں کوئی ایسا غیر ملکی نہیں ہے, کوئی انڈیا کا ایجنٹ ہمارے اوپر نہیں بیٹھا ہوا. تمام پاکستانی ہیں, تمام کو پاکستان کا درد ہے, دکھ ہے, پاکستانیوں کا دکھ ہے, درد ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر, یہ ملک ہوگا تو ہم اس پہ حکمرانی کر سکیں گے. میں نے حکمرانی نہیں کرنی, آپ نے نہیں کرنی, حکمرانی انہوں نے کرنی ہے.
تو جب یہ ملک ہوگا تو ہم حکمرانی کریں گے نا. تو خدا را اس ملک کا سوچ لیں, ابھی بھی ایک پیج پہ آ جائیں. ہم نہیں مانگتے, ہم عوام 22 کروڑ عوام لکھ کے دے دیتی ہے کہ ہم نہیں آئیں گے حکمرانی میں, پر ہمارے ملک کو بچا لو. میں ایک چیز کہوں گا, میں نہیں کہہ رہا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک پرانا طرز عمل تھا, برٹش ٹائمز میں بھی رہا, اس سے پہلے بھی رہا, کہ اتنا سا دو کہ مرے بھی نہ اور جیے بھی نہ. بس ہمیں ایسا تو نہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں اور پیچھے سے ہماری آکسیجن بھی تیز نہیں کر رہے, مرنے بھی نہیں دیتے, جینے بھی نہیں دیتے. میں نے تو جی میں اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں, ایک پاکستانی کہ لکھ کے ہم دے دیتے ہیں ہمارے ملک کو بچا لو. آپ کے ہاتھ میں ہمارا فیوچر ہے, ہمارے بچوں کا فیوچر ہے. تو اگر یہ ملک نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. خدا را اس ملک کو بچا لے. بات کر رہے ہیں جی کاشف صاحب کے ساتھ اور رہنمائی سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکچولی شاید کاشف صاحب تو یہ بات نہیں کریں گے, میں ضرور کروں گا, اور میں آن ایئر کروں گا, آن کیمرہ کروں گا, آپ سنیے گا. اور ہر طاقتور کے گھر کے سب سے چھوٹے بچے سے بات کروں گا کہ جب آپ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھیں اپنے ابا جان سے یہ ضرور پوچھیں کہ ابا جان میری پلیٹ میں جو رزق کا نوالا ہے یہ پاکستان کی وجہ سے ہے. تو اگر اس کو کچھ ہوتا ہے, اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے جواب دہ آپ ہوں گے, کیونکہ آپ نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا. اور یہ ماؤں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں. ہر طاقتور, اگر میرے پاس کوئی اختیار ہے تو میرے گھر میں مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کاشف انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی بریک میں کہہ رہے تھے کہ زیادہ ایموشنل نہیں ہو گیا. میرے لیے یہ ایموشنل مسئلہ ہے اور میرے خیال سے ان کے لیے بھی ہوگا, کیونکہ انہوں نے اور ہم نے یا آپ لوگوں نے جو جنریشن چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ان کی ڈوریاں نہیں ہیں. ان کی ڈوریاں اللہ کے بعد یہاں کے موجودہ حالات پر چلیں گی. تو اگر ہم حالات اچھے نہ چھوڑ کے گئے تو ہم ان کو اذیت میں چھوڑ کر جائیں گے. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم سے پچھلوں نے اس ملک کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہوتا تو آج حالات بہتر ہوتے. اسی طرح سے ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر ہمارے بچوں نے یہ بات کہہ دی تو آپ کی ہماری محنت اور کام اور ساری کارستانی کا فائدہ کیا ہوگا. واپس آتے ہیں سر, ڈیپ فالٹس پر بات کریں. ایک بڑا ڈیپ فالٹ ہماری معاشرتی تربیت میں, I just want کہ اس پر بات کی جائے کہ ہم تو تربیت بھی نہیں کر پائے سر. خواتین ہم نے ایجوکیشن دی, لیکن ہم نے ایجوکیشن جس طریقے سے دی یہ بھی ایک علیحدہ سے کہانی ہے. ہم نے ان کو پروڈکٹیو نہیں بننے دیا اسٹیٹ کے لیے. ہم نے اپنا نوجوان, اتنی بڑی تعداد, سر ایسٹ ہے, دنیا روتی کہ ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہوتے. ہمارا نوجوان ہم نے اس کو کسی نہ کسی کھاتے میں بزی کر دیا. کوئی ڈرگ استعمال کر کے پڑا ہوا ہے, کوئی اپنے باپ سے لاڈا ہے بے روزگاری کی وجہ سے, اور کرنا کچھ نہیں چاہ رہا. ہم نے ان کو ٹرین ہی نہیں کیا. اور ڈیپ فالٹ کیا اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے جو ہمارا سب سے بڑا سلیوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انڈسٹری لگانی ہے. اور جو سب سے بڑا فالٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف آ ہی نہیں رہے. اور اس کے بھی بہت سے ریزنز ہیں. جیسا کہ میں نے کہا ہمارے را مٹیریلز یہاں نہیں ہیں, ہمارا ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے. ٹیکسیشن سسٹم آپ کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا کہ آپ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کریں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی. سوری, رشوت ستانی کتنی بڑی رکاوٹ ہے؟ دیکھیں میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں, لیکن میں ایک بات اس سے پہلے یہ کروں گا. میرا کوشچن سسٹین جی آپ کا جو سوال ہے وہ میں ضرور انشاءاللہ جواب دوں گا کہ 7E کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ جس کے ایسٹس ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے یار آپ کو پیسے چاہیے کسی اور طریقے سے لے لو, اس طرح تو نہ کرو. آپ تو ڈاکومنٹیشن کو ڈسکریج کر رہے ہو. آپ کیا لوگ چھپائیں. اب مجھے یہ بتائیں 2.5 کروڑ روپے کی جو شرط آپ نے لگائی ہے, یا تو آپ سیدھا کہہ دیں ہم نے آپ پہ ویلتھ ٹیکس لگا دیا. اگر آپ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی پراپرٹیز اپنے ایسٹس کو چھپائیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈکلیئر کریں. سسٹم یہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم میں نہ آؤ, سسٹم سے باہر چلے جاؤ, چھپا کے رکھو. اور میں آن کیمرہ کہوں گا کہ شکر کریں آپ کے ملک میں رشوت چلتی ہے. اگر آپ کے ملک میں رشوت نہ چلتی ہو تو آپ کا کوئی یہاں کام نہیں کر سکتا. آپ تو ملک صاحب والی بات کر رہے ہیں
کہ میں فائلوں کو ٹائر لگا دوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹائر لگاتا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سسٹم آپ کو سسٹم میں نہ چلنے دے تو پھر آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے, آپ اس کے بغیر نہیں کامیاب ہو سکتے. مثال دی نا, بزنس جو بغیر رشوت کے چل سکتا ہو, ریڈی سے لے کر مل تک, مل سے لے کر انڈسٹری تک, انڈسٹری سے لے کے کسی بھی پاور سیکٹر تک. دیکھیں رشوت لینا اور دینا حرام ہے, لیکن اگر ہم اس کو سپیڈ منی کہہ لیں تو بہتر ہو جائے گا. سر یہ بات آ گئی, یہ سپیڈ منی کی ٹرم ہے کسٹمز کی, اور کسٹمز میں آپ نے باہر سے کچھ منگوایا ہے وہ آپ کی یونٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتا اگر آپ سپیڈ منی نہیں دیں گے. آپ نے کچھ بنایا ہے وہ باہر نہیں جا سکتا اگر آپ سپیڈ منی نہیں دیں گے. یہ کیا مرض ہے؟ دیکھیں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو شاید نہیں ہے, یہ بالکل اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ یہاں سسٹم کو نہیں چلنے دیا جاتا. خود اگر سپیڈ منی سسٹم جب چل رہے ہوتے ہیں نا, جب اکانومی موو کر رہی ہے, کنسٹرکشن ہو رہی ہے, انڈسٹری لگ رہی ہے, جابز مل رہی ہیں, سب خوشحال ہیں, سیکیورٹی مل رہی ہے, فوڈ مل رہا ہے, آپ کو صحت مل رہی ہے, تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسٹرب نہیں کرتی, اور پھر یہ باتیں ہوتی بھی نہیں ہیں. ایگزیکٹلی یہ باتیں ہوتی بھی نہیں ہیں. میں اس کے ایک ریسیپروکل پہ جاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہرڈلز کھڑی کی جاتی ہیں کہ اگر کاشف بھائی نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو ان سے ہم اپنی جیب گرم کریں. جب تک وہ نہیں ہوگا آپ کے پاس ہرڈل کھڑی رہے گی. اور دیکھیں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم شاید آزمائش کے فیز سے گزر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو سپیڈ منی کو ایکسپٹ کر لیا. نہیں, ایک تو ایکسپٹ کر لیا ہے, اور دوسرا نا ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے. کیسے رہے گا جب ہم نے ایک چیز جس کو حرام ہے ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے تو اللہ پر توکل, وہ بھی تو کیا فائدہ. دیکھیں میں یہ بتاؤں, میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو ناکام ہوتے دیکھا ہے, نقصان کرتے دیکھا ہے, جنہوں نے, میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں نے ایک دفعہ کہا کہ میں نہیں سپیڈ منی دوں گا, مجھے وہ کمپنی بند کرنی پڑ گئی, میرا اتنا بڑا لاس ہو گیا. اور میں نے یہ کہا کہ اگر میں سپیڈ منی دے دیتا تو شاید مجھے کمپنی بند نہ کرنی پڑتی. میرے جیسے کئی کاشف ایسے جن کا یہ نقصان ہوا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ لیکن پھر ہمارے اسٹاف بہت اچھا ہے, ہمارے سینئرز بہت اچھے ہیں, ہمیں ایجوکیشن کی کمی ہے, ہمیں اپنے مذہب کے قریب آنے کی کمی ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ مذہب کے قریب آنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. ہمیں جو سب سے بڑا فالٹ ہے نا, میں کو یہ رشوت, سپیڈ منی, دیز آر ناٹ ایشوز فار می. میرے لیے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں انسانیت ختم ہو گئی ہے, ہمیں اخلاق ختم ہو گیا ہے, ہم مذہب سے دور ہو گئے ہیں, ہم میں وہ والدین کی عزت نہیں رہی, ہم میں وہ رشتے. میں نے دیکھا ہوا ہے اپنے دادی دادا کا, میرے دادی دادا جب حیات تھے تو ہمارا گھر یونیورسٹی ہوتا تھا, سب بڑے آ کے سلام کرتے تھے. ویڈیو کال. دادا کیا کرتے تھے؟ میرے دادا بھی بزنس مین تھے. کیا بزنس؟ ان کا جی پہلے بیفور پارٹیشن تو چمڑے کا کام تھا, اور پھر اس کے بعد اسٹیل کا کام تھا, اور ہی واز اے یونیورسٹی. وہ شاید 8 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے. میری دادی بالکل شاید 1 جماعت پاس تھیں, اور یا وہ بھی نہیں تھیں, لیکن شی واز اے یونیورسٹی. لیکن اس بات کو اگر سمجھا جائے تو ایجوکیشن نے ہمیں مورلی ویلیو ایڈ نہیں کی. دیکھیں اگر وہ لیس ایجوکیٹڈ ہو کر ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں, اور ہم آج ایک بہترین تعلیم اپنے تائیں حاصل کر کے بھی ہم ان مسائل کے شکار ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں, میں ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ نہ وہ نانی دادیاں رہی ہیں جو پہلے ہوتی تھی, نہ وہ دعائیں رہی ہیں, نہ وہ پیار رہا ہے. جو دعائیں میری دادی مجھے دیتی تھی وہ رہی نہیں. اب میں خود نانا ہوں, میری اماں نانی دادی ہیں, وہ دعائیں ہی نہیں آتی, وہ یاد ہی نہیں ہے. میں نے کبھی اپنے نواسے کو وہ دعا نہیں دی جو میری دادی مجھے دعا دیا کرتی تھی. تو دیکھیں اتنا بڑا گیپ آ گیا. تو میں دیکھیں جی, میں پھر یہ کہتا ہوں, از نیور لیٹ. کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا ہمارے اس طبقے کے حوالے سے جو میرے دل کے بہت قریب ہے. وجہ یہ کہ وہ ہمارے لیے اناج اگاتا ہے, ہمارے لیے کاشتکاری کرتا ہے, اور خود اس کو خرید کر اناج کھانی پڑتی ہے. وہ ہمارے لیے جانور پالتا ہے اور اس کو خرید کر دودھ پینا پڑتا ہے. ہمارا ایگریرین طبقہ اور ہمارا لائف سٹاک کا کام کرنے والا طبقہ جو کہ اس ملک کی بیک بون ہے. انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, ویلکم, موسٹ ویلکم, لیکن وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے.
ان کو کس طریقے سے اپلفٹ کیا جا سکتا ہے اور وہاں ڈیپ فالٹ کیا ہے؟ دیکھیں ایگریکلچرل کنٹری ہیں، یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ اگر ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم اگر اپنی زراعت پہ زور دیں گے تو ہم اپنی انڈسٹری پہ بھی ترقی کر سکیں گے، اور ہمیں وہی انڈسٹری لگانی چاہیے جو ہماری زراعت سے ریلیٹڈ ہے. کاٹن ہمارا ہے، گندم. ہم کیوں ویلیو ایڈڈ چیزیں نہیں بناتے؟ ہم کیوں کینو ایسا ہی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں؟ کیوں ہم ڈرائی کر کے اس کو بہتر ویلیو ایڈیشن کر کے نہیں بھیجتے؟ کیوں ہم کھجور کچی بھیج دیتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں ہی سوچنا ہے، اور جب تک آپ کو آپ کی محنت کا معاوضہ ٹھیک نہیں نہ ملے گا آپ کام نہیں کریں گے. سر اس کی جو ذمہ دار ہے، جو غریب ہاری ہے، اس کی جان منڈی اور آڑتی سے نہیں چھوٹتی. ہم نے آج بھی وہ پرانا سسٹم منڈی اور آڑتی والا رکھا ہوا ہے کہ اس کو ماڈرنائز نہیں کیا جا سکتا. Is it not the deep fault? میں ایک اور بات کروں گا جو شاید کرکس ہو ہماری آج کی ساری ڈسکشن کا. ہمارے آج بھی وہ قوانین چل رہے ہیں جو انگریز کے تھے. Very true. اور انگریز نے نہیں جی نہیں ابسلیٹ نہیں ہے، وہ ابھی بھی اپلیکیبل ہیں اس کس سیکٹر؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ وہ بنائے گئے تھے کہ مسلمان کو اٹھنے نہیں دینا، وہ بنائے گئے تھے کہ اس کو ڈسکریج کرنا ہے، وہ بنائے گئے تھے اس کو دبا کے رکھنا ہے. آج بھی وہی قوانین ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم آزاد ہو گئے ہیں؟ اگر ان قوانین میں فائنینشلی تو بالکل آزاد نہیں ہے. اور مجھے ویسے اگر کہنا پڑے کہ کس ڈومین میں آزاد ہے تو مجھے سوچنا پڑے گا. دیکھیں اگر وہی قوانین جو 1947 سے پہلے تھے وہ آج بھی اپلیکیبل ہیں تو پھر آپ آزاد ہیں. یہ سوال تو ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے. نہیں تو پھر دیکھیں وی ہیو ٹو چینج دا سسٹم. سر ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے آئی ٹی سیکٹر. انڈیا نے اور پوری دنیا نے، ٹویٹر آپ دیکھیں، آن گراؤنڈ سلیکن ویلی میں ایک چھوٹا سا، شاید پوری دنیا کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹا یونٹ آپ کو ہوگا، لیکن کنزیومر ہر کوئی ہے پوری دنیا میں. آئی ٹی سیکٹر میں ہم کیوں نہیں آگے بڑھ سکے؟ انڈیا کتنا آگے بڑھ گیا، گوگل کا سی او انڈیا سے آ جاتا ہے، پاکستان از نو ویئر. میرا خیال ہے جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں دنیا کی، یہ شاید ہمارے لیے باعث فخر بات نہیں ہوگی اور باعث شرم بات ہوگی کہ وہ تمام انڈینز ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں ہے وہاں پر. تو لیکن پھر میں کہتا ہوں ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہمیں سر ہمارا بچہ یہاں ایک سافٹ ویئر بناتا ہے، مجھے ابھی بات بھی ہوئی یہاں پر ہی بیٹھے ہوئے، ایک بچہ سافٹ ویئر بناتا ہے اور اس کا کلائنٹ جو ہے وہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو سافٹ ویئر بیچ کے اپنا پیسہ نہیں گھر لا سکتا. سر جی سسٹم ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہاں پر ہمارے اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ، ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ. یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ڈاکومنٹیشن از دا نیڈ آف دا آر. اور میں تو سب سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 18 سال کے ہو گئے ہیں تو فائل یور ریٹرن، ڈاکومنٹ ہو جائیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اسٹیٹ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. ہمیں اپنی پالیسیز کو چینج کرنا ہوگا. اسٹیٹ چاہتی ہے پالیسیز کو چینج کرنا، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف اسٹیٹ ہی غلط ہے. ہم میں بھی غلطیاں ہیں، ہم میں بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں. ہمیں اپنی کوتاہیوں کو دور کرنا ہوگا، سیاستدانوں کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، بزنس کمیونٹی کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، عوام کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، ایکسپیٹریٹس پاکستانی کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. جب تک ہم سب اپنا رول اس ملک کی ترقی، بقا، اکانومی اپ گریڈیشن کے لیے نہیں کریں گے تب تک ہم نہیں چل سکتے. ہمیں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے آگے چلنا ہوگا. اللہ کرے ایسا ہو سکے. آئی ایم ریئلی آنرڈ. کاشف بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت قیمتی گفتگو ہو رہی تھی. اور ٹیم لاہور پوچھتا ہے کہ عمومی جو فارمیٹ ہے وہ یہ نہیں ہے، لیکن اسپیسیفکلی اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اور ڈیپ فالٹس کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا تھا. اور اللہ کرے کہ اس سے کچھ سیکھنے کو بھی مل سکے، ہمیں بھی اور ذمہ داران کو بھی. لیکن کی امپورٹنس کی چیز ایک اینڈنگ نوٹ کے طور پر جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنا کام درست انداز میں نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنے کام میں ڈنڈی بھی مارتے ہیں. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کو مکمل خیریت کے ساتھ اور ایک نمبر طریقے سے کریں. آپ کا یہ وطن عزیز آٹومیٹیکلی بچ جائے گا اور یہ محفوظ ترین پناہ گاہ ہوگی آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے. ناؤ اٹ ڈیپینڈز اپون یو کہ آپ اپنے بچوں کو
کتنا محفوظ پاکستان دے کر جانا چاہتے ہیں یا کتنا غیر محفوظ اور غیر مستحکم پاکستان دے کر جانا چاہتے ہیں؟ اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.